अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण। हाँ नाजरीन, इस पॉडकास्ट के अंदर हम बलूचिस्तान के जो हालात व वाक़यात हैं उनके ऊपर बड़ा गुफ्तगू करते हैं। लेकिन हालिया कुछ दिनों से अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान फैक्ट जैसे अकाउंट जो है वो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और गलत लोगों के बारे में राय काम कर रहे हैं। और किस तरह से पहले तो हम थोड़ा सा इनको सीरियस लेते थे, लेकिन अब हमें भी लगता है जैसे इनको कोई जोकर्स चला रहे हों और एक सर्कल से चल रहा हो, क्योंकि कुछ भी वो लोगों के बारे में बोल देते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की है, बहुत सारे ट्वीट्स भी करते हैं, पहले भी करते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सा फिर भी सीरियस लेते हैं, लेकिन अब तो हमें पता चल चुका है कि कौन उनको चला रहा है अकाउंट्स को, कौन है उनके पीछे। तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? देखिए जी, मुझे बड़ी हँसी आती है जिस वक़्त जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मेरे बारे में उन्होंने अपने तौर पे एक इंकशाफ़ करने की कोशिश की। मैंने उनके वहाँ पे भी जाके कमेंट भी किया। मैंने कहा इंकशाफ़ वो होता है जो आप कोई नई चीज़ किसी को बता रहे हो। मैंने तो कभी कोई चीज़ कोई छुपाई ही नहीं जो आप कोई नई चीज़ लेके आ रहे हो। मेरे इस्लामाबाद में लोगों को सबको पता है कि मैं कौन था, कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। लेकिन आप एक इंकशाफ बना के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इल इन्फॉर्म हैं, आपको पता नहीं है। आपको अगर पता नहीं है तो मेरी गलती तो नहीं है, आपको मालूमात कर लेनी चाहिए। हम तो रिसर्च बेस लोग हैं, रिसर्च करते हैं और उसी तरह से बात करते हैं। हम तो एक ख़ास नैरेटिव को चैलेंज कर रहे हैं और उस पे सवाल उठा रहे हैं। आप दलील से आए ना, आप जवाब दें। आपके पास दलील तो है नहीं, आप इधर-उधर की मार रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ जो उन्होंने मेरे बारे में कही हैं। देखिए, मेरा किसी भी किस्म का नेशनल सिक्योरिटी एनटीयू से। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, प्रोफ़ेसर हूँ, और ना मैं प्रोफ़ेसर हूँ, ना ही मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इसका मतलब ये है, मैंने उनको कहा था कि मैं कुछ चीज़ें आपकी एक्सपोज़ करूँगा जो जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि आप पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट नहीं करते। अगर पाकिस्तान में बैठ के आप ऑपरेट कर रहे होते तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अब्दुल्ला खान नहीं पढ़ा रहा। ये कोई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आखिर कोई ना कोई आप वहाँ से एविडेंस लाते हैं, वहाँ मैं किसी जगह पे कोई क्लास ले रहा हूँ, कोई उसकी तस्वीर आ जाती है, कुछ आ जाती है। मुझे तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मेरा ख़्याल है वो 2 साल से तो मैं गया भी नहीं हूँ। अमूमन वो बुलाते हैं, कोई सेमिनार्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं एज़ ए रिसर्चर और एज़ ए हेड ऑफ़ अ थिंक टैंक मैं जाता रहता हूँ। लेकिन इत्तेफ़ाक ये है, कुछ 1.5-2 साल हो गए, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं वहाँ गया भी हूँ। 2011 में मैंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप ज़रूर की थी और बहुत सारे लोगों ने की थी। उनको ये भी नहीं पता कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जो है ना वो एनडीयू अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करता है और प्राइवेट सेक्टर से भी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैंने एज़ ए प्राइवेट कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई किया था और सिलेक्ट हुआ था अपने मेरिट पे, और मैंने की थी। और 15 साल पहले की बात है, 14 साल पहले की बात है। लेकिन चूँकि ये एक वजह की बात तो ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया हमेशा जो है ना इन्फॉर्मेशन में पीछे होता है। उसको पता नहीं होता कि कहाँ-कहाँ से जो है ना वो चीज़ें किधर-किधर के गुज़र चुकी हैं। उनके पास बहुत लेट चीज़ें पहुँचती हैं। तो जैसे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये बलूचिस्तान फैक्ट जो है अकाउंट भी इंडियन चला रहे हैं, तो ये मेरा सर ख़्याल जैसे है। वो उनकी एक पिक्चर भी कर दें अगर मैं दिखा सकूँ, तो ये जैसे कहा जा रहा है अर्जुन शुक्ला के साथ अल्लाह नज़ीर बैठे हुए अल्लाह हैं। नज़र, जी, अल्लाह नज़र बैठे हुए ये हैं। अल्लाह नज़र जी, नज़र आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये पिक्चर अगर अच्छा। हमारी ऑडियंस को मेरे कैमरा दिखा सके, तो इस तरह से तो देखिए हम भी क्लेम कर सकते हैं कि बहुत सारी आपकी भी चीज़ें हैं। इंडिया से हमने पहले भी एक्सपोज़ किया है कि कौन से ये बलूचिस्तान फैक्ट जैसे अकाउंट जो है वो कौन चला रहा है। देखिए ये उनका काम है लोगों को गुमराह करना। मेरा काम ये नहीं है, मैं लोगों को गुमराह नहीं करता। मेरा काम ये है कि मैं लोगों को रैशनली सवाल उठाने पे हुँ, कायल करता हूँ, ठीक है? अब वो इस तरह की चीज़ें लेके आ गए। अच्छा, दूसरी बड़ी मज़े की बात है कि मैं तो यहाँ पे एज़ ए गेस्ट आता हूँ और पहले दिन से ये बात है कि मैं गेस्ट के तौर पे आता हूँ। उन्होंने पूरा का पूरा ये बुराक डिजिटल जो कुछ बलोच नौजवानों ने वो किया था, शुरू किया था, वो उठा के मेरे खाते में ही डाल दिए। अच्छा, मज़े की बात है कि बलोच नौजवान मेरे पास जो है ना इंटर्नशिप करने हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं और बहुत सारे बलोच नौजवान जो है ना वो मेरे दफ़्तर में आए हुए हैं। अभी मेरा ख़्याल है पिछले महीने ही एक बलोच नौजवान ने ही जो है ना वो अपनी पूरी क्लास के साथ एक वर्कशॉप की और वो उनको मेरे हर कमरे का पता। उन्होंने वहाँ पे मेरे ऑफ़िस में एक स्टूडियो भी बना दिया बुराक डिजिटल का, जिसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना बुराक डिजिटल मेरा है और ना ही उसका पिक्स के साथ कोई ताल्लुक, लेकिन उन्होंने बना दिया।
ابھی مجھے پتہ چلا آپ لوگوں سے کہ بھی انہوں نے کہا پہلے براک ڈیجیٹل F8 میں ہے، پھر انہوں نے کہا بلوچستان کینٹ سے چل رہا ہے، ابھی میرے دفتر میں بھیج دیا، کل پتہ نہیں کس جگہ پہ بھیجیں گے. وہ تکے لگا رہے ہیں. جو میں نے پچھلے اپنے اس میں پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ بیسیکلی وہ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس نیریٹو کو جو وہ علیحدگی پسندی کی سوچ کے اوپر سوال اٹھاتا ہے. وہ سبسٹنس کے اوپر کبھی بھی نہیں آئیں گے. میرا دعویٰ ہے یہ بلوچ فیکٹ ہو، یہ باورٹ بلوچ یا باہوٹ بلوچ ہو، جو بھی ہو، یہ کبھی بھی ہمارے نیریٹو کا جواب دلیل سے نہیں دیں گے. ہم یہاں پہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا جی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. میں نے پچھلے بھی علاقے میں کہا تھا کہ انفارمیشن تو ہم دے نہیں رہے ہیں. ہم تو دیکھیں، ہم تو بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ، ایک نیریٹو کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر آپ آئیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو بات کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علیحدگی پسندی کی تحریک فارن سپانسرڈ تحریک ہے، اس سے بلوچستان کے نوجوانوں کا اور وہاں کی عورتوں بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، حال بھی تباہ ہو رہا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد دلیل سے جواب دے دیں. وہ تو ہے نہیں ان کے پاس. بہرحال میں نے یہ کلیریفائی کر دیا ہوا ہے کہ نہ اس کا پکس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا براک ڈیجیٹل کے ساتھ کوئی آفیشیل لنک ہے. میں ایز اے گیسٹ آتا ہوں، مجھے بلاتے ہیں، مجھے PTV والے بلاتے ہیں. ابھی جرمن ایک جرنلسٹ مجھ سے انٹرویو کر کے میرے آفس میں گیا ہے، وہاں سے میں سیدھا آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے کہا کہ کلیریفائی کر لوں. اور یہ کلیریفائی میں بلوچستان فیکٹ کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میرا مخاطب بلوچستان عوام کے لیے، بلوچستان کا نوجوان ہے، بلوچستان کے عوام ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کو جن تک گمراہ ہم کر رہے ہیں. اپنی انفارمیشن پہنچاتے ہیں. آپ نے بالکل کہا کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ بات کریں. آپ دلیل کی وجہ پہ الزام تراشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، غلط فیکٹس بتانا بہت آسان ہوتا ہے. دوسرا ایک چیز آپ نے کلیئر کی کہ NDO سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اچھا، کچھ ٹویٹس میری نظر کے سامنے سے بھی گزرے، حالانکہ میں اس اکاؤنٹ کو اتنا فالو نہیں کرتی ہوں، کہ کچھ لوگوں کی نا NDO میں آپ جب کرتے ہیں ورک شاپ تو آپ کو پتہ ہے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں آرمی چیف سے ہو گئی یا پھر DJSPR سے، وہ اٹس اے پارٹ آف ورک شاپ. وہ اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے، لوگ اس میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کو، اور پورے ملک سے وہ ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے کہ میڈیا کے لوگ کر سکتے ہیں، بزنس مین کر سکتے ہیں، بیوروکریٹس کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں. کچھ پے بھی ہوتا ہے، اس میں پیمنٹ میتھڈ بھی ہوتا ہے. کرنے کے بعد پھر اس میں آپ کی ڈفرینٹ، آپ کی PM سے بھی ملاقات ہوتی ہے. وہ تو پکچرز آپ نکال کے لوگوں کو نہیں دکھاتے کہ PM سے بھی ملے ہیں. اس میں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی مختلف گورنر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو وہ پارٹ ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگا سکتی. یہ اسپیشلی میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی بلوچستان کے عوام کے لیے کس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دیکھیے بہت ٹائم سے بیوقوف بنا رہے تھے ان کو، آگے سے کوئی اس طرح سے اسٹرانگ نیریٹو بلڈ کرنے کا لوگوں کو نہیں مل رہا تھا. لیکن براک ڈیجیٹل وہ کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کو حقائق بتا رہا ہے، لوگوں کو دلیل دے رہا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے. سر یہ تو ایک کلیریفیکیشن ہوگی اپنی جگہ پہ. لیکن دوسری طرف اگر آتے ہیں تو ہم یہ تو اکاؤنٹس جو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وہاں پہ علیحدہ پسند تنظیمیں ہیں، فتنہ الہندوستان ہے، اب بلوچوں کا قتل وہاں پہ کیا جا رہا ہے. باب الحسینی کی بات کریں، کچھ دن پہلے ان کا جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا، پھر ہدایت اللہ جو بلیدی ہیں ان کو بھی اسی طرح سے شہید کیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بابل محمد حسنی جو اس کو شہید کیا ہے انہوں نے، اور مجھے بڑا دکھ ہے، ایک نوجوان جو ہے نا وہ اس کو جسٹ انہوں نے اس لیے شہید کر دیا کہ وہ مارنگ بلوچ کے نیریٹو کو چیلنج کر رہا تھا. وہ اسلام آباد میں بھی آیا تھا. مارنگ جب ادھر دھرنا دیا تھا تو وہ ان متاثرین کو لے کے آیا تھا جو BLA کے مظالم سے متاثر تھے، اور انہوں نے ظفر محمد حسنی کو شہید کیا تھا 2012 میں. اور اس طرح سے میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں، یہ حسنی قبیلے کے کتنے لوگوں کو شہید کر چکے ہیں. اور پچھلے سال اگست میں انہوں نے یہ بابل کے انہی کے جو ہے نا زبر خان حسنی کو بھی انہوں نے شہید کیا، 90 سال کے بابا جی. اور انہوں نے کہا کہ یار میں بھی 70 کی دہائی میں نے بھی یہ علیحدگی کی تحریک میں اس وقت ہتھیار اٹھائے تھے، لیکن اتنا بغیرت میں نہیں تھا کہ آپ گھر میں گھس کے لوٹ مار کی اور جاتے ہوئے وہ زبر خان کو شہید کر دیا پچھلے سال اگست میں. ٹھیک ہے، یہ میر غلام رسول محمد حسنی ان کو انہوں نے شہید کیا 2008 میں. کیوں؟ کہ وہ یہ پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگاتے تھے. یار لوگوں کو ایک نظریہ تو رکھنے تھے. پھر ان کے بیٹے کو جو ہے نا وہ انہوں نے شہید کیا، یہ عبدالغیاس، اس کو انہوں نے شہید کیا. پھر میں نے اب کہا ہے کہ ملک زبر خان حسنی کو انہوں نے شہید کیا. پھر سفر خان ان کا جو بیٹا ہے اس کو انہوں نے شہید کیا. اور پھر ابھی انہوں نے اس کے بابل کو شہید کیا.
اور یہ ممتاز محمد حسنی اس کو خوددار میں شہید کیا. یہ ایک ہی خاندان کے لوگ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے BLA نے کلیم کیا ہے نا کہ ڈیتھ اسکواڈ کے خاک یہ اس پہ ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ تو بلوچستان کی حکومت کی بڑی سخت نااہلی ہے. جو لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ ان کو پروٹیکشن ہی نہیں دیتے. یہ باب الحسنی بیچارہ پیٹ کے رہ گیا کہ یار مجھے تھریٹ ہے, آپ لوگ مجھے پروٹیکشن دیں. اس کو گورنمنٹ نے نہ کوئی لیوی کے 2 جوان ہی دے دیتے, اس کو FC کا جوان دے دیتے, کوئی پولیس کی پروٹیکشن دے دیتے. بلوچستان کی گورنمنٹ نے پروٹیکشن نہیں دی اور یہ بیچارہ جو ہے نا وہ کوئٹہ میں اس کو شہید کر دیا. ان کے گھروں میں گھس کے جو ہے نا یہ خود ہی بیچارے اپنی پروٹیکشن کے لیے, جب خاندان کے اتنے لوگ شہید ہو جائیں تو پھر کیا یہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. ان کے پاس کوئی آفیشیل گن میں نہیں تھا جس وقت یہ شہید ہوئے, اور ان کے اوپر یہ الزام کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ چلا رہے ہیں. یہ BLA اور BLF کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو ان کے نیریٹو کی مخالفت کرے, یہاں ذرا بات دھیان میں رکھنا, جو یہ اختلاف رائے بھی برداشت نہیں کر سکتے. کسی بلوچ کو لوگ کہتے ہیں نا وہاں لوگ کیوں نہیں بولتے, پھر لوگ بولیں کس طرح سے؟ سرکار ان کو تحفظ دے نہیں پا رہی ہے اور آپ ان کی جان چھوڑ نہیں رہے ہیں, تو لوگ پاکستان کے حق میں وہ کہتے ہیں جی کوئی بولتا نہیں ہے. لوگ جو بولتے ہیں ان کو آپ شہید کر دیتے ہیں صرف اختلاف رائے کی بنیاد پہ, اختلاف نظریہ کی بنیاد پہ آپ نے بابل کو شہید کیا نا. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. 25 سال کا نوجوان کون سا ڈیتھ اسکواڈ چلائے گا یار؟ مطلب خود ذرا سوچیں, یہ بابل حسنی کون سا ڈیتھ اسکواڈ چلا رہا تھا؟ لیکن لمبی فہرست. اسی طرح جس کسی کو بھی شہید کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک لگا دیتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ہے. اب دیکھیں نا ثبوت کے ساتھ آئیں. ہم چیلنج کرتے ہیں نا یہ بلوچ فیکٹس والوں کو بھی اور یہ BLA والوں کو بھی اور سب کو بھی, آپ بابل کا ڈیتھ اسکواڈ کا کوئی ثبوت دے دیں, آپ ایک لمبی فہرست بنا دیں اس نے یہ کیا تو اس کا کون سا ثبوت؟ اب سب چیزوں کے فیکٹس پہ آتے ہیں تو جو چیز فیکٹس پہ لانے والی ہے وہ کیوں نہیں لاتے؟ کوئی فیکٹس نہیں ہے. یہ بالکل ایک 25 سال کا نوجوان ڈیتھ اسکواڈ بنا کیسے سکتا ہے؟ چلانا تو بات کی بات ہے. خاندان سارا آپ نے شہید کر دیا ہوا ہے, اور کوئی بندہ پاکستان کا کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ ہمیں تھریٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ آپ کے گھر کا پتہ ہے ہمیں جناب فلاں جگہ بیٹھے ہوئے. یہ بلوچ فیکٹ کیا ہے؟ BLA کی پراکسی اور کیا ہے؟ اور یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے گھر میں انٹرویو دینے کے لیے آئیں گے, مطلب آپ ہمیں مارنے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم تو نہیں ڈرتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی حقیقت بتائیں. ٹھیک ہے, اور ہم آپ کی حقیقت کھول کے رکھتے رہیں گے, آپ جو مرضی کرتے رہیں. ہمیں تو دیکھیں یہاں بیٹھ کے میرے کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نے نہ سرکار کا نیریٹو بیان کیا, نہ میں نے حکومت کا نیریٹو بیان کیا, نہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو بیان کیا. میں نے ایک ہی نیریٹو بیان کیا ہے, وہ بلوچ نیریٹو ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کا مفاد کس میں ہے. اور یہ بات ان کو چبھ رہی ہے, کیونکہ میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ 25 سال سے وہاں پہ جنگ آپ نے بلوچوں پہ مسلط کی ہوئی ہے, آپ نے کیا حاصل کر لیا اس سے سوائے اس کے کہ بلوچوں کی تباہی کا ذمہ دار بن رہے ہیں. یہ سوال چبھ رہا ہے اور یہ سوال میں کرتا رہوں گا. دیکھیے حقائق بیان کریں نا, ہم کسی سے, آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کا بالکل, ہم کسی کے نریٹو کو جہاں پہ پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم جو اصل مسائل ہیں جن کے اوپر عام روٹین میں بات نہیں ہوتی, ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلوچ نوجوان تک پہنچے تاکہ ان کی ذہن سازی جس طرح سے وہ لوگ غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو فیکٹس بتا سکیں, ہم جو ایکچوئل چیز ہے جیسے وہ بتا سکیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پھر جب آپ کسی کو کاؤنٹر کرتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب آپ غلط انفارمیشن, تو آپ کے جو دھندے ہیں وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں. یہ تو دیکھیں انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اور دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں جتنی تنظیمیں آپ نے نام لیے ہیں, ان کے لوجسٹک جتنی بھی سپورٹ ہے, ان کی فنڈنگ ہے, ایون کی ان کی وردیاں ہیں, وہ تک ساری بھارت سے, را سے, وہاں سے آتی ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ بیسیکلی کینن فوڈر ہیں انڈیا کی گریٹ گیم کا. ٹھیک ہے, اور کچھ اور ملکوں کی گریٹ گیم کا, جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے, جو نہیں چاہتے کہ وہاں CPEC ہو, اور وہ جو وہاں پہ ایک افراتفری چاہتے ہیں. انڈیا کے علاوہ اور بھی بہت ساری طاقتیں ہیں جو بلوچستان خود کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, اور یہ ان کو وہاں کا ایندھن بنا رہے ہیں, BLA اور یہ سارے. میں سوال اٹھاتا ہوں نا, کیوں پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ آپ وہ کر رہے ہیں, دہشت گرد بنا رہے ہیں, کیوں ان کو خود کش بمبار بنا رہے ہیں. ایک بلوچستان کا نوجوان اگر MPhil کرتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, BS کرتا ہے, اس کو کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں آپ نہیں استعمال کر سکتے, اس کو خود کش بمبار بنا دیتے ہیں. یہ جو سوال ہے میں اٹھاتا ہوں ان کو چپتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ بھارت سے یہ چیزیں آتی ہیں, اب آپ پورے ایک خطے کے لوگوں کو بھارت کی پراکسی بنا رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ عام بلوچ بھی آپ کی اس نظریے کے پیچھے چلے, اور وہ بھارت کی جنگ بھی یہاں پہ آ کے پاکستان میں لڑے, جس کی ڈسٹرکشن ہی ڈسٹرکشن ہے. دنیا نے دیکھ لیا نا یہ کیا کر پائے. دیکھیں
ایک بڑی مزے کی بات ہے. ابھی انڈیا نے اتنا بڑا پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی، مقصد کیا تھا کہ بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کو مزید بڑھاوا دیں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. اتنا بڑا آپ کو موقع ملا، دنیاوی حساب سے دیکھا جائے پاکستان تو ایسٹ میں بہت زیادہ بزی تھا، تو آپ نے کیا کر لیا بلوچستان میں؟ سوائے اس کے جو پہلے کرتے تھے وہی کرتے رہے. مزید بلوچ آپ نے شہید کر دیے، مزید آپ نے وہاں پہ وائلنس کر لیا، اور اتنا ہی تھا جتنا تھا. آپ نے 1 انچ زمین آپ نہ لے پائے، نہ لے پائیں گے کبھی. ٹھیک ہے، تو آپ کیوں یہ وائلنس کر کے اس کا مقصد کیا ہے؟ میرا جو سوال ہوتا ہے نا، وہ دیکھیں ایک بڑی بنیادی چیز ہے. میرا سوال ہوتا ہے BLA BLF براس جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہاں سے، ان لوگوں سے ہوتا ہے، اور علیحدگی پسندوں کے بارے میں میرا سوال ہوتا ہے. میرا رائٹس کی موومنٹ چلانے والوں کے اوپر سوال نہیں ہوتا. ہاں، رائٹس کی موومنٹ والے جب رائٹس کے نام پر جو ہے نا وہ دہشت گردوں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں وہاں پہ سوال ضرور اٹھاتا ہوں. لیکن جب اگر کچھ جائز مقصد کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہے پچھلے بھی پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی، وہاں ہم حمایت کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نظریاتی ایک آن سلاٹ ہے، جنگ مسلط کر دی گئی ہے بلوچستان کے عام نوجوان. اس کا اچھا برا وہ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا. کوئی کاؤنٹر نیریٹو آ ہی نہیں رہا تھا. میں سمجھتا ہوں براک ڈیجیٹل نے بہت کمال کیا ہے کہ کم از کم سوال تو اٹھانا شروع کیا ہے نا. اور اس میں زیادہ تر لوگ کیا ہیں، بلوچوں کی بات کر رہے ہیں، اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بلوچ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ وہیں سے بلونگ کرتے ہیں. کوئی ہزدار سے ہے، کوئی سبی سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے. دیکھیں اس میں ہم نے بہت دفعہ کلیریفائی بھی کیا ہے کہ ہم کسی کے اس پہ نہیں، ٹھیک ہے ایلیگیشنز آتے رہے لیکن براق اپنا کام کر رہا ہے، وہ سوال اٹھاتا تھا، اٹھاتا رہے گا. بالکل. تو اس پہ دیکھیں سوال اٹھانا ہمارا کام ہے، ہم سوال اٹھاتے رہیں گے. وہ جواب نہیں دیں گے، جواب ہے ہی نہیں، کیونکہ جواب کیا دیں گے؟ دہشت گردی کی جسٹیفیکیشن کوئی کر سکتا ہے، کلنگ کی جسٹیفیکیشن کوئی کر سکتا ہے، بلوچوں کے وسائل لوٹنے کی کوئی وہ کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ وسائل جو ہے نا، بلوچستان کے وسائل جو ہے نا وہ حکومت لوٹ رہی ہے. یہ جو انہوں نے اس دن کیا، یہ کان کنی پہ پر جو وہاں اس کے پاس وہ کان کنی کے وہ جو کیا، وہ BLA نے جو وہاں پہ حسینی قبیلے کے 2 جی، تو وہ کیا تھا؟ وہ وسائل تو آپ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں بلوچستان میں ترقی کے رستے میں جو رکاوٹ آپ ڈال رہے ہیں وہ سب سے بڑی دشمنی ہے بلوچستان کے لوگوں. دیکھیں بلوچستان میں CPEC اگر فلرش کرے گا، فارن انویسٹمنٹ آئے گی، وہاں پہ جاب اپرچونٹیز آئیں گی، پیسے کی ریل پیل ہوگی، تو کیا ہوگا؟ عام بلوچ ترقی کرے گا. یہ غربت سے نکلے گا نا. آپ عام بلوچ کو غریب رکھ کے اس کی غربت کے اوپر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیکھیں اس وقت جو بلوچستان میں جو پاکستان جو وفاق بلوچستان کو دے رہا ہے، بلوچ سیاستدانوں نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا جو ہم نے ان کو NFC میں جو ایوارڈ کر دیا ہوا ہے. آپ کا کوئی مطالبہ ہے اسٹیٹ آف پاکستان سے کہ یار یہ ہے ایک لیگل ایشو، اس کو حل کریں؟ اگر آپ کے اپنے بلوچ لیڈر وہ اس کو ڈیلیور نہ کر پائیں تو وہ وفاق کی غلطی تو نہیں ہے. وفاق کی بہت ساری غلطیاں ہیں، یہ اس میں نہیں ہے کہ وفاق کی غلطیاں ہی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ بلوچستان کے اپنے جو نمائندے ہیں وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے نظام کو چلاتے رہے ہیں. لوگوں کے گھروں سے اگر اربوں روپے کی کرنسی نکلے تو ذمہ دار کون ہے؟ بالکل عبداللہ صاحب، آپ نے یہ ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں سوالات تو اٹھتے رہیں گے، سوال اٹھانے بھی چاہیے، اور جو حق پر ہوں ویسے بھی اس پر بات ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بلوچستان کی عوام، بلوچستان کی یوتھ، عام بلوچ جو ہے وہ اب ان پروکسیز سے باہر نکل آئے. تو کہ پہلے بھی بہت پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، لیکن کیونکہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس لیے ہمارے سامنے حقائق جو ہے وہ غلط طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم ان پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن براق ڈیجیٹل صرف اور صرف حقائق پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لا رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، اور یہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.